बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कई बहरी जहाजों को निशाना बनाया और ये वो बहरी जहाज हैं जिन्हें अमेरिका गुजारने की कोशिश कर रहा था ओमान के करीब से एक नई राहदारी में से। अमेरिका ने ईरान की सरहद से दूर ओमान के करीब आबने हुर्मुज में से एक नया रास्ता निकाला, एक नई राहदारी बनाई। वहां पे उनकी फोर्सेज मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हम यहां से ऑयल टैंकरों को निकालेंगे। अब वो वहां से निकालना चाह रहे थे। ईरान कहते हैं जी हमारे बगैर आप यहां से नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं करने देंगे। और ईरान समझता है कि ये खिलाफ वर्जी है उस मुआहदे की जो पाकिस्तान में हुआ था। बल्कि यहाँ एक स्टेटमेंट भी आ गया है जो इस्माइल बकाई का स्टेटमेंट है, ये एयरवाई के ऊपर छपा हुआ था कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद एमओयू खत्म हो गया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई, यानी जो हम जिसपे इतरा रहे थे, जिसपे हम बहुत बात कर रहे थे इस्लामाबाद एमओयू की, वो ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है वो कहते हैं जी वो तो एमओयू अब खत्म हो गया, यानी उसकी तो खिलाफ वर्जी हो गई। क्योंकि अमेरिका ने बहुत बमबारी की है पिछले 3 दिन में ईरान पे। बाकायदा अब एक जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और ये बता दिया कि अब लड़ाई होगी और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आपने हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20% हम फीस वसूल करेंगे। यानी अमेरिका वहां पे नाकाबंदी करने जा रहा है आबने हुर्मुज़ की, और जो जहाज वहां से गुजरना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को 20% दे दे। यानी जितने का वो माल लेकर जा रहा है, फर्ज करें उस जहाज के अंदर 10 अरब का माल है तो 2 अरब रुपया डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और जहाज आप वहां से निकाल कर ले जाएं। तो ये जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की बात की है। इसके जवाब में जो ईरानी वजीर खारजा है उन्होंने बड़ा मजेदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हमेशा से आबने हुर्मुज़ का मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आबने हुर्मुज़ पर फीस वसूल करने का जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका। जो भी आबने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको इस काम का मुआवजा मिलना चाहिए और हम ये काम करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, हम दाम बहुत मुनासिब रखेंगे। ये जनाब ईरान इस वक्त कह रहा है कि जनाब हमारा कंट्रोल है, हमारी जगह है, यहाँ से जो गुजरेगा हमें फीस देकर जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फीस रख दी है। तो वो जो एक सारा माहौल बना था जंगबंदी का, मुआहदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो तो सारा पड़ गया खटाई में। अब जब अमेरिका को दोबारा फेस सेविंग चाहिए होगी तो अमेरिकन पाकिस्तानियों से राब्ता करेंगे और दीगर जो फरीक है उनसे राब्ता करेंगे और हम दोबारा से अमेरिका को फेस सेविंग देंगे। तो फिर से हम कहेंगे जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, हम बहुत ताकतवर, बहुत बड़े हो गए हैं, जबकि हमारा बलूचिस्तान, हमारा कश्मीर, हमारा पाकिस्तान जिस तरह जल रहा है, जिन हालात में वहां पे लोग गुजारा कर रहे हैं, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फौज के टाउटों के तौर पे किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, यानी जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब के हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पे बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी
مقبولیت کا. جب انہوں نے الیکشن لڑا تو پورے پاکستان میں ایک سیٹ ملے گی انہیں, وہ بھی چترال میں کہیں جا کر ایک سیٹ انہیں دلوائی گئی تھی کہ چلو ایک آدھی سیٹ تو مل جائے. ایک دور تھا وہ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون حکومت کرے گا, کون حکومت نہیں کرے گا, کس کو کتنی سیٹیں دلوانی ہے, کون سی جماعت کہاں سے نکال کے کیسے بنانی ہے. ایک دور وہ بھی تھا نا. ایک دور وہ تھا کہ پرویز مشرف نے اپنی پارٹی بنائی, الیکشن لڑا ایک سیٹ, اور وہ بھی دلوائی گئی جا کے چترال سے پہاڑوں کے اوپر. تو وہ جو فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ وردی اتار کے الیکشن لڑو, لگ پتا جائے گا آپ, تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حکمت عملی ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے, امن و امان ناپید ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات انہوں نے کول کر رکھ دیے. پھر فائنلی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان کے تعلقات ہماری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں, ہمارے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات برباد کر لیے ہیں, بلکہ ہم نے دھوکہ دیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے آئینہ دکھایا. اب اس بات پہ نا بہت غصہ آیا اور سارا کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر جتنا گند بلا اکٹھا کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, کالا چینل بنایا, بہت سارے لوگ اس کے اندر ہائر کیے, بہت سارے ٹاؤٹس بنائے, بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا, ہم خیال گروپس بنائے, ان ساروں کو فضل الرحمان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. فضل الرحمان کے بھائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور سٹیٹمنٹ یہ دیا, تم طاقتور ہو تو سچ سننے کا حوصلہ بھی کر لیتے. اپنے پے رول پر رہنے والے ڈیجیٹل چینل سے زبردستی ٹویٹس اور پوسٹیں کروانے بلکہ گالیاں دلوانے, اپنے لے پالک سیاسی ورکرز اور اپنے نوکر صاحبان جبہ و دستار سے فضل الرحمان کو گالیاں دلوانے سے بہتر تھا کہ جو انہوں نے کہا اس کا جواب دیتے. بلوچستان, خیبر پختونخوا, فاٹا, سندھ, کشمیر, سب پاکستانیوں کو امن دینا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام ہے. وردی کس نے پہنی ہے؟ تم نے پہنی ہے. عوام کے ٹیکس سے تنخواہ کون لیتا ہے؟ تم لیتے ہو. جنگ اور فساد میں لڑنے اور جان دینے کا حلف کون لیتا ہے؟ تم. تو لشکر بنا کر بندوق برداروں سے قوم کیوں لڑے؟ بندوق برداروں کے خلاف بندوق قوم کیوں اٹھائے؟ اگر لشکر بن بھی گئے تو تمہارے پاس تو قلعے ہیں, بندوق ہے, ٹینک ہیں, جہاز ہیں, ان کے خلاف لڑنے کا آئینی اور قانونی اختیار ہے. لیکن اس لشکر اور اس قوم کو اب اور بعد میں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ اس سے پہلے جتنے لشکر بنائے گئے نا, ان لشکروں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا, بلکہ زیادہ لڑائی لشکروں نے لڑی. فوج تو لڑائی اتنی لڑتی بھی نہیں تھی, دہشت گردوں کا وہ کیا مقابلہ کرے گی اپنے علاقوں کے اندر, اپنے شہروں کے اندر. انہیں تو وہاں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ان علاقوں کے بارے میں جو لوگ جانتے تھے انہوں نے لشکر بنائے اور وہ دہشت گردوں سے لڑے. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں ان کا قتل عام ہوا. دہشت گرد تو اس وقت ہار گئے, لیکن بعد میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی اور اس لشکر میں شامل لوگوں کو ایک ایک کر کے, کوئی بازار میں جا رہا ہے, کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی ٹریول کر رہا ہے, کوئی گھر میں ہے, انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا, ان سب کو مارا گیا. اور یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, میں آپ کو ان کی پوری ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں انہیں تحفظ بعد میں کون فراہم کرے گا؟ جس قوم کو تم نے خود ڈی ویپنائز کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے, ان کو دوبارہ اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی در دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی, اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے پھر باقی قوم کو تحفظ کون دے گا, جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے؟ پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا, یہ تو بعد میں صلح بھی کر دیتے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں بیڈ طالبان ہے, کل کہتے ہیں گڈ طالبان ہے. کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا. اور ہاں, تمہارے زر خرید چینلوں, لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا. تمہیں خود مولانا کی للکار کا جواب دینا ہوگا. مولانا کی للکار کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ویسے فضل الرحمان کی پارٹی کو شاباش ہے, انہوں نے کافی پنگا لیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو اب لڑائی ہوئی ہے تازہ, اس کے ریزن بھی ہیں. دیکھیں نا, فضل الرحمان صاحب کو ایک تو اقتدار میں حصہ نہیں ملا, جو بڑی سخت زیادتی ہے. انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی رجیم چینج آپریشن میں, لیکن اس کے مطابق انہیں سیٹیں نہیں دی گئی. بنتا تو یہ تھا کہ جب فارم 47 بانٹے جا رہے تھے تو فضل الرحمان صاحب کو 30-40 فارم 47 بانٹ کے ان کی دلی خواہش پوری کی جاتی, انہیں صدر پاکستان بنایا جاتا. وہ نہیں کیا گیا. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے. اب فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے لشکر بناؤ. انہوں نے پول کھول دیا اور یہ لشکر بنانے کے بارے میں یہ جو قتل عام ہوا ہے نا پولیس والوں کا, سیکیورٹی اہلکاروں کا زیارت میں کوئٹہ کے قریب, یہ واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائے جاتے ہیں. یہاں پہ لوائقین جو ہیں وہ ابھی بھی لاشیں رکھ کر سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ریاست کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. کوئی اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. پاکستان کے میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے. وہاں خواتین بھی آ گئی ہیں لوائقین کے ساتھ اور وہ یہ بتا رہی ہیں, خواتین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2 کلومیٹر دور FC کا قلعہ تھا اور وہاں پہ بھاری FC کی نفری اور ہتھیار تھے, مگر کوئی نہیں آیا. یہ شہید محمد آصف کی ایک رشتہ دار ہے, وہ بتا رہی تھی کہ نہ تو یہ
خود آئے FC والے مدد کرنے کے لیے, فوج یا ادارے خود بھی نہیں آئے, اور اسلحہ پہنچانے والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ بلوچستان منرل سے بھرا ہوا ہے, معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پہ, اور آپ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں نے ہمارے پیاروں کے چہروں پر تیزاب پھینکا. ایسا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری شودا ہوں پولیس کے, سیکورٹی فورسز کے. لیکن یہ لیویز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے, لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. اب انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایرانی تجاویز مسترد کی ہیں, اس کے بعد انہوں نے بات کی نیتن یاہو سے, اور تب سے لے کر اب تک جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر حملے بہت تیز کر دیے. جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں لبنان پہ, ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں امدادی کارکنوں سمیت 51 لبنانی افراد جو ہے لبنان میں شہید ہو گئے, اور لگاتار یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایران کی ایک شرط تھی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کی جائے, لیکن جب بھی ایران کی تجاویز مسترد ہوتی ہیں تو اسرائیل لبنان پہ بمباری جو ہے اس کو تیز کر دیتا ہے. اس وقت لبنان پہ شدید بمباری کر رہا ہے اسرائیل, اور وہاں پہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا. ایک تو ایران نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, یعنی ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. ٹرمپ ایران کے جواب سے اگر خوش نہیں ہے تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے. ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی. ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور ابنائے حرمت پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا. دیکھیں اس میں نا ایک ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی, انہوں نے جو بیان دیا ہے نا اس میں کافی کلیئرٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے مطالبات بڑے معقول اور ذمہ دارانہ مطالبات ہیں, جبکہ انہوں نے امریکہ پر یک طرفہ اور غیر مقبول موقف تھوپنے کا الزام عائد کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا مطالبہ ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ, یعنی وہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے وہ ختم کی جائے, جسے وہ سمندری ناکہ بندی کہتے ہیں. ایرانی عوام کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ ایران نے کیا کہ جناب جتنے دنیا کے اندر بینکوں میں ہمارے پیسے آپ نے منجمد کر رکھے ہیں اربوں ڈالر, وہ ہمیں ریلیز کیے جائیں, ہم اپنی عوام کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں. آپ نے حرمت میں محفوظ آمد و رفت کی تجویز ایران نے ساتھ میں دی تھی, اور لبنان سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کا مطالبہ کیا. کیا یہ مطالبات ناجائز ہیں؟ اچھا, اس میں جو آپ نے حرمت والا ایران کا مطالبہ ہے نا کہ ایک محفوظ آمد و رفت, اس میں ایران کے پاس کلیدی کردار ہے. یعنی ایران یہ کہتا ہے کہ آپ نے حرمت میں محفوظ آمد و رفت تبھی ہوگی جب ایران خود اس عمل کی نگرانی کرے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوگا, اور ایران کو اس کا بل ادا کیا جائے گا. تو آپ نے حرمت کے اوپر جو کنٹرول ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب ایران نہیں چھوڑنا چاہتا. ناظرین, اسی بیچ میں ایران میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 7 بڑے خوفناک جاسوس ایران نے گرفتار کر لیے. اس کے علاوہ ایک شخص کو وہاں مار بھی دیا گیا ہے, وہاں انکاؤنٹر ہوا, اس میں وہ آدمی مارا گیا, اور ایک شخص کو سزائے موت بھی ایران میں سنا دی گئی ہے. ایران میں اسرائیلی جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا شاندار بنایا تھا موساد نے, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت سارے وسائل ہیں. پھر وہ دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, ان کی فیملیز کو, اور وہ ایسے کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف محکموں میں, مختلف جگہ پہ, جو کام کر سکیں انٹیلیجنس کے لیے. یعنی خفیہ معلومات موساد کو نہ صرف فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے دیگر کام بھی کرتے ہیں. ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا کہ اس نے 6 صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 2 ایسے سیل ختم کیے ہیں جو اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کر رہے تھے. کارروائیوں کے دوران 7 افراد گرفتار کیے گئے, جبکہ مسلح جھڑپ میں 1 شخص ہلاک ہو گیا. مغربی آذربائیجان میں 4 افراد پر مشتمل ایک سیل صوبے کے مختلف علاقوں اور تہران میں حساس مراکز اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں ایک قتل کی تیاری کر رہا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ کون کون سی جگہ پہ کس کس طریقے سے انہوں نے ایک بندہ گرفتار کیا, اور انہوں نے بتایا کس طرح کے ان کے پاس سے ہتھیار ملے, کس طرح کا گولہ بارود ملا. پھر ان کے پاس سے بہت چھوٹے سائز کے ڈرونز بھی ملے جنہیں یہ جاسوسی کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر مواصلاتی آلات اس طرح کے ملے جن سے یہ رابطے میں رہتے تھے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ, اور بلٹ پروف جیکٹیں بھی ان کے ساتھ ملی, اور بہت ساری اور چیزیں. تو ایک جاسوسی کا پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے ایران میں, اور اب ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان جاسوسوں کو پکڑ رہی ہے. یہ جاسوس بہت بڑا اثاثہ تھے موساد کے, کیونکہ اسرائیلی انٹیلیجنس اتنی تگڑی تھی ایران میں جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نہ صرف ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا, ان کی لیڈرشپ کو قتل کیا, چھوٹی چھوٹی معلومات ان تک پہنچ جاتی تھیں. ناظرین, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے جو بہت عجیب ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں اور یہ لگاتار رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکی ایئر فورس کے طیارے
خلیجی ممالک کے اوپر جب پرواز کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ آبنۂ ہرمز کے نزدیک جب جاتے ہیں یا سمندری پانیوں کے نزدیک، جو ایران کے جب وہ نزدیک جاتے ہیں تو اکثر طیارے 7700 کا ہنگامی پیغام بھجواتے ہیں۔ یہ 7700 کیا ہے؟ امریکن ایئر فورس کے طیارے جب مشکل میں آ جاتے ہیں، جب ان کو کوئی جیمرز پڑ جاتے ہیں یا ان کا کمیونیکیشن کا یا دیگر سسٹم پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے، تو وہ 7700 کا ایک پیغام فوری طور پہ بھجواتے ہیں۔ اب امریکہ کے پاس شاندار ایئر فورس ہے، بڑے اچھے طیارے ہیں، جدید سسٹم ہے ان کا، لیکن یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا؟ یہ گزشتہ چند دنوں سے لگاتار ہو رہا ہے۔ کبھی 2 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی 4 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پھر کسی طیارے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مرتبہ پھر گزشتہ رات دوبارہ سے امریکی ایئر فورس کے طیارے نے 7700 کا ایمرجنسی کوڈ بھیجا اور فوری طور پہ ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ ایسے کچھ طیارے ماضی میں سعودی عرب میں لینڈ ہوئے، کویت میں بھی لینڈ ہوا سنا، اور قطر میں بھی لینڈ ہوا، ابھی یہ UAE کے اندر ایک طیارہ لینڈ ہوا ہے۔ ایسے کون سے جیمرز اس خطے میں آ گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے؟ دیکھیں، اس سے پہلے جب امریکن فورسز آئی تھی اور انہوں نے بہت شدید بمباری کی تھی ایران پہ، تو تب طیاروں کی جانب سے اس قسم کا شکوہ نہیں کیا گیا تھا اور اس قسم کے کوڈز بھیجے جانے کی اطلاع نہیں تھی۔ اب لگاتار جب سے ایک امریکی طیارہ ایران میں گرا، پائلٹ والا معاملہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر ایک دم صورتحال بدل گئی ہے۔ اب ایران کی جو فضا ہے وہ امریکی ایئر فورس کے طیاروں کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں تھی۔ یہ کون سے جیمرز ہیں؟ دیکھیں، جب انڈین پائلٹس پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں تو انہیں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈین ایئر فورس کے اندر اس بات کی بڑی ڈسکشن ہے کہ وہ پاکستانی میں مارتے کیسے ہیں۔ وہ پاکستانی تو دھوکے مارتے ہیں، ان کو 2019 میں مارا، اس کے بعد 2025 میں پھر مارا، اور جب بھی انڈینز نے اس طرف کا رخ کیا تو انہیں بڑے شدید قسم کے جیمرز کا اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چائنا کے پاس بھی بڑی شاندار ٹیکنالوجی ہے، میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن امریکنز کو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے، اور اسرائیل کو بھی ہے۔ اسرائیلی جو آرمی چیف ہے، چیف آف سٹاف ایال زمیر، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس قسم کی لڑائیاں اسرائیل نے اس وقت چھیڑ دی ہیں، ان لڑائیوں میں پرفارم کرنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے اسرائیل کو مزید ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ ڈال دی۔ اور یہ بات ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کی ہے کہ مجھے مزید فوجی چاہیے، ورنہ سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب کو میں نارملی اپنے ویلاگ کے آخر میں بتاتا ہوتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دے دیا تقریر کرتے ہوئے، اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ انکشافات آپ سمجھ لیں۔ ایک تو فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان میں بغاوت پہلے بلوچ علاقوں تک محدود تھی اور اب پشتون علاقے بھی خون سے نہلا دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ذمہ دار قرار دیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہوں نے کہا کہ اب وہاں سے 50 لاشیں آ رہی ہیں جو پشتون علاقے ہیں، اور وہاں پہ بغاوت پہنچ گئی ہے۔ کوئی ریاستی رٹ باقی نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، مغرب کے بعد پولیس باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ حالات بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دونوں جگہوں پہ ہیں، لیکن بلوچستان کا تو بیڑے ہی غرق ہو گیا۔ فضل الرحمان صاحب نے دوسرا انکشاف کیا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لشکر بنا کر نکلیں، ہتھیار اٹھا کر نکلیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو انکار کر دیا کہ ہم ہتھیار اٹھا کر نہیں نکلیں گے، آپ ہمیں لڑوا دیں گے، پھر آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمیں قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہم نے کوئی لشکر نہیں بنانا، ہمیں کوئی کسی قسم کی لڑائی کے اندر آپ نہ دھکیلیں۔ پھر آپ ہمارے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، بھئی آپ اس کے لیے پیٹی باندھتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ہم آپ کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو آپ کو جس کام کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے آپ وہ کام کریں، اپنے خون کا احسان ہمارے اوپر مت ڈالو۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کلیئر الفاظ میں۔ یہ بات اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی کہتا تو اس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا، لیکن فضل الرحمان صاحب کو اتنی تو چھوٹ ہے۔ انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کی کہ اگر فوجی یا پولیس والے شہید ہو رہے ہیں تو بھئی تم تنخواہ لیتے ہو اس کام کے لیے، اپنے خون پسینے کے پیسے سے ہم تمہیں دیتے ہیں تنخواہ اپنی حفاظت کے لیے، تو تم یہ آپشنل تو نہیں تھا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے یہ نوکری کرنی ہے، ہمیں پیسے ملنے چاہیے، تو مل رہے ہیں، اب لڑو۔ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ لشکر بنائے اور بنا کے بندوقیں اٹھا کے اسلحہ ہم ان کے سامنے مقابلے میں آ جائیں؟ آپ نکل جائیں گے، ہم یہاں قتل و غارت گیری میں مارے جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا رہا۔ تو فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی۔ اور تیسری بات جو فضل الرحمان صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی اگر الیکشن لڑنا ہے نا تو وردی اتارو اور آ جاؤ میدان میں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے ذرا تھوڑی سختی کر دی وردی اتارنے کی بات۔
میں چیلنج کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی رہے, یونیفارم بھی پہنے اور الیکشن لڑے عمران خان کے مقابلے میں. عمران خان کے کیا, یاسمین راشد کے مقابلے میں, وہ بھی چھوڑیں آپ, سنم جاوید کے مقابلے میں الیکشن لڑے. سنم جاوید بھی میرے خیال میں بہت ٹف ہو جائیں گی. چلو کوئی اور سوچ لیں, آپ لوگ بتا دیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر یونیفارم پہن کے پوری طاقت استعمال کر کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن لڑے, اپنے سارے وسائل استعمال کریں سرکار کے, لیکن الیکشن کا رزلٹ پبلک کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہیے. حلقہ بھی خود ہی چن لیں, شہر بھی خود ہی چن لیں. یہ الیکشن نہیں, ایک الیکشن نہیں جیت سکتے. وہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وردی اتار کے لڑو, لیکن میں تو کہتا ہوں وردی پہن کے بھی نہیں لڑ سکتے. یہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن چوری کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے.